रसूल करीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं सबसे पहले बज़्म हसान झंडावाला की पूरी क़यादत को, सारे दोस्तों को खुशामदीद कहता हूँ और उनको शुक्रिया उनका अदा करता हूँ और इस खूबसूरत प्रोग्राम की निकात पे एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूँ। ख़ुसूसन मेरे अज़ीज़म, मेरे भाई झंडावाला के बज़्म हसान के सदर, जिनकी ये सहाबा की आवाज़ें पूरे पाकिस्तान में गूंज रही हैं। और यकीन जाने हाल ही में गुजरांवाला में महफिल थी, फिर वज़ीराबाद में हम 1-2-4 प्रोग्रामों पर इकट्ठे थे। अल्लाह ने जो इनको इज़्ज़तें दी हैं, अल्लाह मज़ीद इज़्ज़तों के पहाड़ अता फरमाए इनको। और ये आप ही का लगाया हुआ पौधा है और आप ही का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर रहा है। इन्हीं की विसातत से आज हम भी यहाँ आपके पास बैठे हैं। इनके वालिद मोहतरम, इनके उस्ताज़ा कराम, बाकी उलमा स्टेज की जीनत बने हुए हैं। कुछ चेहरों से वाकिफ़ हैं, कुछ चेहरों को नहीं जानते। मतलब सबका शुक्रिया अदा करते हैं। ख़ुसूसन मैं अपने भाई मौलाना इसारुल हक साहब, जो डेरा इस्माइल ख़ान है मुझे दावत देने के लिए प्रोग्राम, और फिर भाई इकराम साहब हैं, भाई फैसल, भाई बिलाल, जितने भी दोस्त अहबाब हैं, मैं सबका तहे दिल से मशकूर हूँ। मुझसे पहले बुलबुल झंग, अल्लाह दी अमान, भाई उबैदुल्ला साहब नात पढ़ रहे थे, कमाल पढ़ते हैं जी। अल्लाह पाक इनको जज़ाए खैर अता फरमाए और अल्लाह इनको सलामत रखे। शुरू में भाई ने एक बात कही कि भाई नसर नज़म में पढ़ते हैं या नसर में भर, अब ये उलमा जानते हैं इस बात को। हम तो यकीन करें अनपढ़ किस्म के लोग हैं और बस इनको सुन के अल्लाह ने नात खान बना दिया। तो मौलाना मैं एक जगह पे नात पढ़ रहा था, सामने एक बंदा डंडा चाह के आ गए। मैं कहा कि हाई से मैं को मरेंदे वे, वहाँ के नहीं जरा तो इन्हें मैं को बुलंदा बंदा। तो अगर कोई ऐसा मसला हो तो हमें तो भाई ने बुलाया है, आप इनसे बाद में निमट लेना। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक खुश रखे। ये शुरू में इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि आप बस थोड़ा सा मुस्कुरा लें। मौलवी उबैदुल्ला, हमारे इलाके में एक मौलवी साहब की साइकिल गुम हो गई। सराकी समझे भी तो साहब, मौलवी साहब उनकी साइकिल फिट गई है, बड़ा परेशान थे। मौलवी साहब की साइकिल होंगे कि 1 to 5 मोटरसाइकिल होंगे, बड़ा परेशान थे भी कि करा थाने रिपोर्ट करवेना तो साइकिल को ज़्यादा पैसे मौलवियों तो लग वैसे। तो बार उन दिमाग की गाल है भी मस्जिद ऐलान करें, वो मस्जिद ऐलान की थे वहाँ के मेरी साइकिल वापस करो, नहीं तो वो काम करे सा जरा मेरे प्यू की दाई। चोर टेंशन ही जा गए भी पता नहीं उन्हें प्यू के की दाई, वो वाला साइकिल मस्जिद को खड़ा गए। 2 दीवार बाद वो चोर सिर ते टोपी पा के हाथी तस्बीह मौलवी साहब दुआया कि मौलाना थोड़ा साइकिल वाल वापस मिल गए। वो कि जी हाँ। अके अच्छा ये दसो थोड़े अबू के दाई, वहाँ के टेंशन लगी नू नमा की दाई अके मैं नवे गिनण दे प्रोग्राम में वदा भरल। अल्लाह तो सलामत रखे। बड़ी खूबसूरत महफिल सजी पई है। मैं कलाम का आगाज़ कर रहा हूँ। मेरा जी चाहता है कि मैं वो कलाम यहाँ आपको पढ़ूँ जो मशहूर ज़माना कलाम है। हम से आगाज़ करते हैं, सुनेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। शायर कहते हैं, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। मैं उसी के 2 अशार पढ़ के आपका ज़ौक़ देखूंगा। आपने ऐसे सुनना है जैसे भाई उबैदुल्ला साहब को सुन रहे थे आप, या भाई हुज़ैफ़ा साहब को सुन रहे थे। सुनेंगे इंशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। और ये माशाअल्लाह आसिफ भाई साउंड वाले बड़े अच्छा ऑपरेट कर रहे हैं, अल्लाह इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। लिखता है शायर, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है, न तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। अभी मौलाना फजल रहमान साहब पूरे पाकिस्तान में एक आवाज़ आ रही है। भाई ने कहा मैं मुर्शिद के इलाके का हूँ, मैं भी अपने मुर्शिद के इलाके का हूँ। हाँ है उस्ताद जी, है अभी सारे जिसके दरवाजे पे बैठे हैं। और वो मैं तो यूँ कहूँगा कि मौलाना फजल रहमान साहब यूँ खिड़की खोल के कहता है, ना तेरा खुदा कोई और है, ना मेरा खुदा कोई और है। फिर सारी जमातों को सामने बिठा के कहते हैं, ये जो रास्ते हैं जुदा जुदा, ये मुआमला कोई और है। मिलके कह देना तेरा खुदा कोई और है, न मेरा खुदा कोई और है। हमारे तबलीग का पहला नंबर है, किसी से कुछ नहीं होता, एक अकेले
بچہ کہے باپ پال رہا ہے کہ نہیں، بیوی کہتی ہے خامد پال رہا ہے کہ نہیں، خدا کی قسم اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، اللہ شرک معاف نہیں کرے گا۔ میری بیوی پڑوسیوں کے بندے سے مانگے، میں گوارہ کروں گا؟ آپ لوگوں کی بیوی کسی اور کے دروازے پہ جائے، خامد کی غیرت گوارہ نہیں کرتی، اور اس اللہ کا بندہ ہو کے لوگوں کے سامنے کہتا ہے یار میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے، میرے گھر میں یہ مسئلہ ہے۔ ہمارے علماء کیا فرماتے ہیں؟ اپنے حالات اپنی بیوی کو مت بتا، جو اپنے حالات لوگوں کو بتاتا ہے یہ اللہ کی شکایتیں لگاتا ہے، اللہ لوگوں کے سامنے اللہ کی شکایت۔ صحابہ کے گھروں میں بھوک ہوتی تھی اور صحابہ کی عورتیں بچوں کے منہ پہ گھی کی انگلیاں لگا کے باہر نکالتی تھی اور کہتی تھی خیال کرنا کسی سے مت کہنا کہ پیٹوں میں بھوک ہے ہمارے، نہیں بتاتے تھے کسی، اپنے عیب کو چھپاتے تھے۔ آج اعلان کیے جاتے ہیں اسٹیجوں پہ کہ جی ہمارا فلاں ذاتی ایسا ہے ویسا ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ان سے بھی بڑی کوئی بھوک جس کے گھر میں ہوگی، امی عائشہ اب سارے پیٹ بھر کے بیٹھے ہیں، خدا کی قسم بھیک مانگنے والوں کے گھر کے اندر بھی کل کا کھانا پڑا ہوگا۔ امی عائشہ فرماتی ہے رات کا وقت تھا، میرا نبی کبھی دائیں کروٹ کبھی بائیں کروٹ، میں نے پوچھا یا رسول اللہ پیٹ میں درد ہے؟ فرمایا نہیں عائشہ بھوک ہے جس کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کے حالات کون جانتا ہے؟ تو جو جانتا ہے اسی کو بتائیں گے نا، اسی کو۔ حضرت عمر کے زمانے میں گویا تھا نا، بوڑھا ہو گیا، گلے کے تار ختم ہو گئے، بقیع میں جا کے رویا وہ کہتے یا اللہ کھانا کھلا، بڑی بھوک لگی ہے۔ اللہ نے کسی کو کھانا بھیج دیتا، اللہ نے حضرت عمر کو غیب سے آواز دی، فرمایا عمر بقیع میں پہنچ، میرے کہ یار بیٹھے ہیں ذرا خیر خبر لے کے آ۔ گناہگار بھی تھا، نافرمان بھی تھا یہ۔ حضرت عمر بغیر جوتوں کے پہنچے وہاں بقیع، بڑے میاں نے دیکھا بقیع میں غار میں درخت کے آڑ میں چھپ گئے۔ حضرت عمر نے فرمایا بڑے میاں چھپ مت یہاں یار۔ جب پہنچے کانپتے کانپتے حضرت عمر سے کہنے لگے جی، کہنے لگا بتا کیا چاہیے؟ کہنے لگا عمر تجھ سے تو کچھ نہیں مانگا۔ کہنے لگا کسی سے تو مانگا ہے؟ کہنے لگا ہاں عمر کسی ایک سے مانگا ہے۔ کہا کس سے؟ کہا اس رب سے مانگا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس رب نے مجھے تیرے پاس بھیجا ہے۔ رو کے کہنے لگا عمر میرا اللہ مجھ سے اتنی محبت کرتا ہے؟ فرمایا ہاں میرا اللہ تجھ سے اتنی۔ کہنے لگا عمر میں نے اللہ کو روٹی کے لیے یاد کیا تھا، میں نے اللہ کو پیسوں کپڑوں پیسوں کے لیے ہم یاد کرتے ہیں، ہم اللہ کو مطلب کے لیے یاد کرتے ہیں، اس لیے فرمان کہنے لگے زور سے ایک چیخ ماری اور زمین پہ تڑپ تڑپ کے گرا۔ تو یہاں دلوں کے چھپے ہوئے بھیدوں کا راز واقف کون ہے؟ میں شعر دے رہا ہوں آپ کو، آپ عقیدت پسند دوست بیٹھے ہو محبتیں دینا۔ شاعر لکھتا ہے مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، مجھے کچھ نہیں ہے مانگنا، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرا آسرا کوئی اور ہے، میرے آشنا ہے بہت مگر درد آشنا کوئی اور ہے، میرے آشنا مگر درد آشنا کوئی اور ہے۔ تو مل کے کہہ دینا تیرا اور ہے نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ جماعت والے گشت کرتے رہتے ہیں، دیکھے کبھی یہ دو چار ساتھی جاتے ہیں سر، یہ آج کا گشت نہیں ہے، 1436 سال پہلے جاؤ۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں تخیل میں تھا، میں نے حالت کفر میں تھا، میں نے چوک پہ دیکھا ایک نوجوان خوبصورت لڑکا کھڑا ہوا ہے اور ایسا خوبصورت کہ حسن میں نے زندگی میں ایسا نہیں دیکھا۔ اس خوبصورت بندے کے کلام میں نے سنا، مجھ پہ عجیب کیفیت طاری ہو گئی، لیکن میں مسلمان نہیں تھا۔ میں نے دیکھا وہ ایک بندے سے بات کرتا ہے، وہ مٹی اٹھا کے اس کے چہرے پہ پھینک دیتا ہے، پھر وہ کسی اور سے بات کرتا ہے، وہ اس کے چہرے پہ تھپڑ مار دیتے ہیں۔ کہنے لگا جس چہرے کو دیکھ کے آدمی ہل جائے پتہ نہیں تھپڑ کس حال سے مارتے ہوں گے، اور کہا کسی سے بات کرتا ہے وہ اس کے چہرے پہ تھوک دیتا ہے، اور وہ مسکرا کے ایک سے کہتے ہیں بھائی جان بات سن لو، بھائی جان بات سن لو۔ یہ گشت ہو رہا تھا کہ پھر گھر سے ایک چھوٹی بچی نکلی، کپڑے کا دامن اٹھا کے اس بابا کے چہرے کو صاف کر کے کہتی ہے بابا نہ یہ تجھے جانتے ہیں نہ تیرے کلام کو جانتے ہیں، میرے ساتھ میرے گھر چل، میں اور میری ماں تیرا قرآن سنیں گے نا۔ کہا اس خوبصورت نوجوان نے اپنی بیٹی کو اٹھایا، اس کے ماتھے پہ بوسہ دیا، فرمایا بیٹا غم مت کر، تیرے باپ کا لایا ہوا دین ہر کچے ہر پکے گھر میں پہنچ کے رہے گا۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے بعد میں پتہ چلا یہ نوجوان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں گھر گیا، گھر جا کے میں سو گیا، لیکن وہ نقشہ میرے سامنے تھا، اس کی بات میرے دماغ میں گردش کرتی تھی، اس نے تخیل پیش کیے ہے، اور وہ کہتا ہے تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا،
تیری بات سے یہ خبر ہوئی، تیری گفتگو سے پتہ چلا، یہ زبان ہے کسی اور کی، یہاں بولتا کوئی اور ہے، نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے۔ اور پتہ تو اب لگنا ہے کہ آپ لوگ کہاں بیٹھے ہیں۔ میں تخیل کا شاعر نے تخیل پیش کیا ہے، موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ سے کہنے لگے اپنا آپ دکھا، اللہ نے اپنا آپ دکھایا تھا، ایک چھوٹی سی تجلی آئی تھی، اللہ سامنے نہیں ہے، اللہ آ جاتا، نہ میں پوچھ سکتا تھا نہ آپ پوچھ سکتے تھے، ہم حضور کی امتی ہیں۔ شاعر میرے نبی کی تعریف تو کر گیا عبید اللہ، لیکن میرے نبی کا نام اس نے نہیں اٹھایا۔ اب یوں سمجھو ایک نعت کا ٹکڑا اس میں جوڑ رہا ہوں اور آپ کی محبتیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ شاعر کہتا ہے میں تخیل میں سن رہا تھا، موسیٰ نے ایک تقاضا رکھا، اللہ اپنا آپ دکھا، اوپر سے کیا بات آئی، اب وہ جھنڈا والوں کو بتانا ہے۔ شاعر کہتا ہے سر طور حافظ دید پر کوئی کہہ رہا تھا کلیم سے، سر طور حافظ دید پر کوئی کہہ رہا تھا کلیم سے، یہ نصیب ہے کسی اور کا، اسے مانگتا کوئی اور ہے، یہ نصیب ہے کسی اور کا، اسے مانگتا کوئی اور ہے۔ مل کے کہتے ہیں نہ تیرا خدا کوئی اور ہے، نہ میرا خدا کوئی اور ہے، سبحان اللہ۔ پچھلی مرتبہ آپ کے یہاں حاضری ہوئی، میں نے ایک کلام پڑھا تھا میرے خیال میں اسی سے آغاز کرتا ہوں انشاءاللہ۔ آپ بیدار بیٹھے ہیں انشاءاللہ، ابھی آپ اپنا سیٹ بیلٹ جو باندھا ہوا تھا وہ سیٹ بیلٹ آپ کھول دیں انشاءاللہ۔ ابھی ہم آپ کا مقابلہ کریں گے حسن سبحان اللہ کی اجازت ہے عبید اللہ بھائی؟ اب انشاءاللہ دل خیر آباد انڈیا کا شعر ہے، یوٹیوب چینل پہ پڑھا ہے میرا، یہ تو بڑا ماشاءاللہ وہ وائرل ہوا۔ لکھتا ہے شعر کیا کہتا ہے، پہلا شعر آپ کو دیں گے، دوسرا شعر آپ کو دیں گے، ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ تو دائیں ہاتھ سے شروع کرتے ہیں اور سنیے گا پہلا شعر، آخر تک آواز آنی چاہیے۔ لکھتا ہے شعر پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، کیا بات ہے، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا۔ امیر صاحب روح الامین چومے تلوا سرکار کا، روح الامین چومے تلوا سرکار کا، تلوا سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا۔ اب شعر آپ کا ہے، بخل نہیں کرنا اور کنجوسی بھی نہیں کرنی، جتنے کھڑے ہیں ماشاءاللہ بیٹھے ہیں آپ کی نظر۔ شاعر کہتا ہے راتوں کو چاند نکلے چہرہ چھپا کے اپنا، عبید اللہ بھائی یہ شعر آپ پہلے دفعہ سن رہے ہوں گے، یہ شعر سنیے گا۔ راتوں کو چاند نکلے چہرہ چھپا کے اپنا، چہرہ چھپا کے اپنا، راتوں کو چاند نکلے چہرہ چھپا کے اپنا، کیوں؟ جب سے دیکھا لوگوں جلوہ سرکار کا، جب سے دیکھا لوگوں جلوہ سرکار کا، جلوہ سرکار کا۔ 5 سیکنڈ تک ہاتھ اٹھانے ہیں، میرے ساتھ تائید کر کے کہنا ہے جلوہ سرکار کا، جلوہ سرکار کا، جلوہ سرکار کا، جلوہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا، رستہ سرکار کا۔ اب آپ حضرات کی باری
ہم جتنے مسلمان ہیں دل میں قرآن تو ہر کسی کے ہے. شاعر کہتے ہیں میں نے قرآن کھولا, قرآن کی ایک آیت دیکھی, پھر اس کا مفہوم دیکھا, آخر میں لب لباب نکال کے ہمیں کہتا ہے, اور آپ تک سبحان اللہ آنی چاہیے. آخر میں ان کی سبحان اللہ نے کیسے کہی آپ جب جانتے ہیں, انہوں نے کیسے کہی. آپ حضرت عبید اللہ آپ نے انصاف کرنا ہے, آپ کے وقت جو ماشاءاللہ گرم تھے اور میں اس طرف آ رہا ہوں گرمی کی طرف. اب سنیں شاعر کہتا ہے مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا, مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا, رتبہ سرکار کا. مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا, مزمل مدثر ہے رتبہ سرکار کا. اسحار الحق بھائی اب سبحان اللہ چیک کرنا. پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا, پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا. اب ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ تائید کریں. خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا. پڑھتی ہے آیت آیت خطبہ سرکار کا, خطبہ سرکار کا. سبحان اللہ. ماشاءاللہ اچھی پوزیشن میں بیٹھے ہیں, رات کا 11-12 بج گئے ہیں, ویسے بھی آدھی مخلوق سوئی ہوئی ہوتی ہے. اب یہ شعر آپ کی نظر کرتے ہیں, بڑا پیارا شعر شاعر لکھتا ہے. اب آپ کی جھولی میں جو شعر ہے یقین کریں خوش قسمت ہیں, میں صحابی کا نام اٹھوں گا آپ ہل جاؤ گے. شاعر کہتا ہے سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے, سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے, حبشی بلال بولے. سو کے انگاریوں پہ حبشی بلال بولے. اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا, اب تو ہے دل پہ میرے قبضہ سرکار کا, قبضہ سرکار کا. پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا. اب شعر اتنا بڑا آ گیا ہے وزن نہیں اٹھا سکے گی ایک سائیڈ, اور ظلم ہو جائے گا اگر ایک سائیڈ پہ بوجھ رکھا تو. شاعر کہتا ہے ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم. مجھے اجازت بھی کہنے لگا, مسورات بھی سن رہی ہیں. ہم ایک جماعت میں گئے, مجھے کہنے لگے کہ یہاں آپ بیان کرو. میں نے کہا جی بتائیں. تو انہوں نے کہا جی خاوند کے حقوق بیان کرنا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے کہ یہ خاوند کے حقوق. میں نے کہا بیوی کے حقوق نہ بتا دوں؟ سبحان اللہ, بڑھنی نہیں بڑھنی. خاوند کے حقوق, بیوی کے حقوق بتاؤں؟ بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ میں نے کہا بیوی کے بتائیں گے حقوق. ہم مردوں میں بیٹھ کے مرد کی بات کرتے ہیں, مرد خوش ہو جاتا ہے. عورت آئی نا یا رسول اللہ میرے اوپر خاوند کا حق ہے. عورت آئی یا رسول اللہ, صاحب آئے, فرمایا یا رسول اللہ ہم آپ کو سجدہ کریں؟ فرمایا نہیں, نہ مجھے سجدہ کرنا نہ میری قبر کو سجدہ کرنا. لعنت ہے ان لوگوں کو جو نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بناتے ہیں. پھر فرمایا صحابہ اگر رب کے بعد کسی کو سجدے کی اجازت ہوتی میں بیوی کو کہتا جا کے اپنے خاوند کو جا کے سجدہ کر. یہ خاوند کا سٹنڈر بتایا. پھر بیوی کا کیا مقام بتایا؟ آپ نے فرمایا لوگو تم میں سب سے اچھا مسلمان وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ اچھا ہو. اور پھر یوں ہاتھ اٹھایا اور فرمایا لوگو میں تم سب میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا ہوں. امی عائشہ 9 سال کی عمر میں شادی ہو کے آئی. آپ نے فرمایا عائشہ آٹا گوندنا؟ یا رسول اللہ نہیں آتا ہمیں. آپ نے فرمایا عائشہ آٹا گوندنا تمہیں ہم سکھائیں گے. ہم نے گھر میں آٹا گوندا کبھی؟ میرے نبی نے گھر میں بیٹھ کے آٹا گوندا. پھر فرمایا عائشہ ایسا کرتے ہیں آٹا میں گوندوں گا روٹی تو پکا لے گی. کہاں یا رسول اللہ؟ نبی نے آٹا گوندا, امی عائشہ نے روٹی پکائی. پھر فرمایا عائشہ ایسا کرتے ہیں آج تو آٹا گوند, روٹی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پکائے گا. میرے نبی نے ہاتھ میں روٹی لی, اس روٹی کو لمبا کیا, پتھر پہ ڈالا جس پہ پکائی جاتی ہے. امی عائشہ پاس بیٹھ کے فرماتی تھی یا رسول اللہ آپ کی روٹی کچی میری روٹی پکی. فرمایا ہاں عائشہ آپ کو حکم نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی روٹی جلا دے. میرے ہاتھوں سے روٹی جلتی عائشہ میں خود پکاتا اور خود لقمے بنا بنا اپنی عائشہ کو اپنے ہاتھ سے کھلاتا. میں
یہ گھر کی زندگی دی آپ نے، باہر کی زندگی بھی دی، اور آپ نے بیٹیوں کے حقوق بھی دیے۔ ہم بیٹیوں کی شادی کر دیتے ہیں، خدا کی قسم بھائی بھی دروازے پہ نہیں جاتا، پھر باپ بھی دروازے پہ نہیں جاتا، اور وہ عزت رکھنے کے لیے جس کے ساتھ باندھ دے اسے۔ میں تو اس دن پڑھ کے حیران ہو گیا، مرد سے کہا نا سب کے سامنے قبول کر، ایجاب قبول کر کہ ہاں فلاں کی بیٹی سے حق قبول کرتا ہوں، نکاح کرتا ہوں، لیکن عورت کے بارے میں پوچھا گیا کہ جب باپ جائے بیٹی سے پوچھنے کے لیے یا بھائی جائے پوچھنے کے لیے، زد و کوب کر کے آوازیں مت سننا، بس اتنا اگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائے سمجھ جا تیرے سفید داڑھی کی لاج رکھ لی اس نے، اگر وہ بیوش ہو گئی ہے سمجھ کے اس نے لاج رکھ لی، اور اگر اس نے تیرے سینے سے لگ کے ہچکیاں مارنا شروع کر دی پھر بھی سمجھ جا کہ بھائی تیری رضا پہ راضی ہوں، میں حضور کے 4 لفظ ہیں قاف با و لام پہ ساری زندگی قربان کر دوں گی، مجھے جس کے ساتھ باندھنا ہے باندھ۔ لیکن حق بنتا ہے نا بھائی کا جا کے بہن سے پوچھے جانور کے ساتھ باندھے یا انسان کے ساتھ باندھے تجھے، باپ کا حق بنتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا لوگوں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور آپ فرماتے تھے میں جب سفر پہ جاتا ہوں سب سے آخر میں فاطمہ کے گھر سے ہو کے جاتا ہوں، جب واپس آتا ہوں سب سے پہلے فاطمہ کے گھر میں آتا ہوں۔ ہم عید کے دن دوستوں کو میسج کرتے ہیں، کسی کا نہ آئے ناراض ہو جاتے ہیں، لیکن وہ بہن جو دروازے کو دیکھ کے سارا دن عید کا گزر جاتا ہے، بھائی اس کے دروازے پہ نہیں جاتا، ہم نہیں جاتے۔ ہم دوستوں کو 20-20 ہزار کا کھانا کھلاتے ہیں خدا کی قسم، اور اپنی بہن کے لیے جوتے لے کے نہیں جاتے، اور جب بڑے نوجوان بیٹھے ہو سفید داڑھی والے کم بیٹھے ہیں، 2 سرمایہ اس امت کو رب نے دیے، ایک ماں اور ایک باپ۔ یہ ناراض ہیں دنیا کا سب سے بڑا پیر راضی ہو جائے گا، اگر یہ ناراض ہیں دنیا کا سب سے بڑا پیر بنا لو پھر بھی رب راضی نہیں ہوگا۔ جب یہ ناراضی ہیں پھر ساری کائنات آپ پہ مہربان ہو جائے گی۔ خیر میں حضور کا شجرہ پڑھ رہا ہوں، میرے نبی کو رب نے بیٹے نہیں دیے تھے تو پھر لے لیے تھے، لیکن مثلت اس کے اندر کیا تھی؟ رب کو اللہ کے نبی نے بیٹیاں، انہوں نے شجرہ پڑھا، میں تکمیل کر رہا ہوں اس کی۔ لکھتا ہے شاعر ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، سمجھو حقیر تم، ہرگز نہ بیٹیوں کو سمجھو حقیر تم، کیوں چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، پروردگار دیکھے رستہ سرکار کا۔ ایک دفعہ ہاتھ اٹھا کے میرے ساتھ تائید کر دیں، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، چلتا ہے بیٹیوں سے شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، شجرہ سرکار کا، سبحان اللہ۔ حضرت اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ بڑی خوبصورت سی نعت ہے، پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ 2 کلام پڑھ کے میں اجازت چاہوں گا۔ آپ حضرات بھی تھکے ہوئے ہیں، ٹائم لگ گئے تھے، پریشان نہ تھی انشاءاللہ۔ جی ہاں انشاءاللہ میں پڑھ رہا۔ ہم جا رہے تھے باہر، جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اس جہاز کے سائڈ پہ کھڑکی تھی، انہوں میں نال سنگتی بیٹھائی، تجرہ سنگتی وہ شد رکشہ وکشہ چلیں آئی، اللہ گھین گئے، ایسا سنگاپور ویندے پیسے میں کریں نہ میری عادت ہے، تو پہلے دفعہ نہ پڑھتا بھی، تو مجھے اس نے کہا کہ یہ ڈھکنا کھول، میں نے جہاز کا ڈھکنا کھولا تو ادھر پر تھا، بہت بڑا پر نہیں ہوتا جہاز کا، وہ تو اس نے ایسے دیکھتا رہا، میں کو دیا امیر صاحب، میں کہا کہ یہ پھول ہی کھڑوتی ہے کہ کیسے پھول ہی کھڑی، میں کہ جی یہ پھول دے کھڑو دے۔ اتنے سادہ بندے اللہ دنیا کے آخری کونے میں لے کے گیا ان کو، آخری کونے کے اندر۔ بہرحال اعجاز الحق صاحب ماشاءاللہ بڑے ہمارے محترم بھی ہیں اور بڑے بہترین ہیں، اور جہاں ہم اکٹھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ تو ہم خوب گپ شپ لگاتے ہیں۔ ابھی میں نے اس دن مفتی طارق مسعود صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ایک لطیفہ سنایا، جی چاہتا ہے آپ کو سنا دوں تو پھر کہہ دیں سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا جی کچھ لوگوں نے مشورہ کیا کہ بچے آج کل بے ادب پیدا ہو رہے ہیں، بچے اور یہ شرارتی ہوتے ہیں پیدا ہو گئے، کوئی ایسا نسخہ تیار کرو کہ عورت کھائے اور بچہ بڑا ادب سے پیدا ہو۔ تو انہوں نے ایک کیپسول بنایا، گولی بنائی اور وہ ایک عورت کو کھلا دی۔ تو اللہ کی شان جب اس کا بچہ پیدا ہوا تو اس بچے نے آتے ہی پہلے دائی کو کہا آداب حضور، یوں کہا، پھر جو بھی آئے تو وہ سب ادو ایسے سلام کسی کے پاؤں پہ ہاتھ رکھے۔ انہوں نے کہا یار یہ تو بڑا رزلٹ ہے اس کے اندر۔ تو دوسری ایک اور تھی تو اس نے کہا کہ جی مجھے ایسا کرو کہ پورا درجن گولیوں کا کھلا دو۔
تو اس کو پورا درجن گولیوں کا کھلا دیا. اللہ کے شان 9 ماہ ہو گئے. 9 ماہ کے بعد ولادت ہوتی ہے. 9 ماہ ہو گئے, 10 ماہ ہو گئے, 11 12 13 بچہ نہ آئے. گھر والا بڑا پریشان. وہ بھی مولوی صاحب تھا. اس نے گھر والی کو اٹھایا, ڈاکٹر کے پاس لے گیا. جب اس نے الٹرا ساؤنڈ کیا نا, اس نے کہا 4 مہینے ہو گئے بچہ نہیں آ رہا. اس نے جب الٹرا ساؤنڈ کیا تو اس نے کہا کہ بھائی جان مسئلہ یہ ہے کہ بچے اندر 2 کھڑے ہوئے ہیں. کتنے؟ 2 ہیں, اور 4 مہینوں سے ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں پہلے آپ تشریف لے جاؤ, پہلے آپ تشریف لے جاؤ. وہ کہتے پہلے آپ تشریف لے جاؤ. نہیں آپ بڑے ہیں. وہ کہتے نہیں آپ بڑے. تو انہوں نے کہا جی یہ مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ پہلے آپ پڑھ لو اور پہلے آپ پڑھ لو. اللہ آپ کے محبتوں کو بہت سلامت رکھے. اللہ میری گھر والی ہے وہ بڑی خوش ہوتی ہے معذور. میں گھر میں نہ ہوں تو پریشان ہوتے ہیں. میرا والد صاحب ماشاءاللہ بیمار ہے تو اس کے ساتھ بھی ہم کھیلتے رہتے ہیں. تو ہمارے یہاں جگت بازی جو ہوتی ہے نا, جگت ایک مومن مسلمان مسکراتا ہوا اچھا لگتا ہے. ایک ہے منہ تے 15 منٹ 12 بجے ودے ہوئے نہ, ایسا نہیں. ہمیشہ حشاش بشاش رہو, ایسے خوبصورت مسکراتے رہو کہ ہر بندہ. میرے نبی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے. کوئی غیر آ کے بیٹھے اس کی بھی تھکن دور ہو جائے آپ لوگوں سے. وہ شوتا بجلی تے بالکل مارا ودا ہوندے جی میں آ کے سنل باندھے تے ڈو گالی اساں کو سنے نے نا. وہ پتہ کیا دے یہ بیل والے جڑے پیسے چاہیے نا یہی کو دیواں جمے با میری اللہ خیر کرے. نہیں تھکی ہارے طبیعت رکھ. میں ناشتہ کرنا بیٹھا, میں گھر والے کو کہ میں کو چپل دا چاہ دے آ کے تساں پہندے وے کیا کریں دے. میں کہ نہیں میں ناشتہ کرنا بیٹھا, میں چاچ بوڑ کے کھانا چپلاں پویندے بھی کری دیں. اساں جماعت وچ ودیا سے نواں پروفیسر ساتھی ہے, پروفیسر پڑھا لکھا, دسترخوان تو گند صفا کیتے آ کے امی سے بھی کتنا پھگاواں. میں کہ میرے بیگ وچ رکھ دے. یہ کو گندگی تے پھگا بھی کتنا پھگے سے. تو بعد لوگوں کا کامن سینس ہی ہوندے ماشاءاللہ. بہرحال تساں تو اتنے میٹھے آدمی ہنسنے مسکراون والے. اللہ تو کو جزائے خیر عطا فرمائے. پیار نہ کو سبحان اللہ. میرا والد سے بیمار بندہ ہے, ساری رات میں کو اٹھیندا رہندے. میں تو بس آج گھنٹہ آرام کر کے رات دے 3 بجے میں کو اٹھائیس ٹھک ٹھک. میں کہ جی ٹائم کتنے ہے کہ میں کہ تساں یونیورسٹی ویننے اگے نہیں. میں کہ بس تاری گڈی آونی ہے اگے نہیں. میں کہ اٹھا کے ٹائم پوچھنے کا مسئلہ کہہ رہے تو میں کوئی دسا اگے نہیں میں بس اگر تو سو مک. میں کہ سیدھی گال کر بتائے میں کو اٹھاؤں آئی. میں اٹھی دیا. بہرحال اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. عبید اللہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی عمر ہے, عمر مبارک ہے 10 سال. کتنی ہے انہیں تو سبحان اللہ بڑھ دی نہیں بڑھ دی. اماں مبارک دنیا تو چلی گئی 6 سال بعد. آپ اکیلے تھی گئے. چچا جے رہے وہ گھر دا وڈا ہوندے, کہیں ویلے ان تے سفر تے کہیں ویلے ان تے سفر. اللہ دے نبی ابو طالب کو کہ چچا تو سفر تے ویندے پے وے. میں ہاں کہ میں کو نال لیندے وے. میں کو اللہ دے نبی کو گھن گئے نال. جڑے وہ علاقے دے وچ پہنچن وہ وڈا قافلہ ہے. اتوں ایک بوہیرا نین رہ بھئی اون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈٹھے, بس نور نبوت کو ڈٹھے, پیشانی کو ڈٹھے. کہ بچہ نہیں یہ نبی آخر الزمان ہے. وان کے قافلے سردار دا پتہ کیتے بھی کون ہے. انہاں کہ فلانا ابو طالب ہے. وہ ابو طالب دے گئے وان کے آدھے ابو طالب میں علاقے دا فلاں رہ با, میں تھوڑی دعوت کرنا چاہنا قبول کرے سو. انہاں کہ آج تم بھرا دے روٹی نہیں کرندا نا. اون زمانے دے یہودی اور کافر بھی ایک بیدر اکرام کرے نہیں تے اکرام. انہاں کے جی بندے زیادہ ہیں, ان کے کوئی مسئلہ انتظام تھی ویسی. ان کی بہت بڑی سراں آئی. سراں دے بھی سارے لوگوں کو بلا دیتے. اللہ دے نبی ابو طالب فرمائے کہ سونا تو سائیں اٹھان دا خیال کرو, اسا روٹی کھا کے آندے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ٹھیک ہے. آپ دی مبارک عمر کتنی ہے جی 10 سال. ہن اندر بیٹھے گھنٹہ تھی گئے, 2 تھی گئے, 3 تھی گئے. روٹی نہ ہوئے بات تو کوئی مسئلہ کوئی. دسترخوان لا کے بندہ غائب تھی ونے بہت تکلیف تھیندی ہے. جڑے 2-3 گھنٹے گزرے نہ ہک بے تو دے دین اشارے کرنے یار کش ہے بھی صحیح ہے میں خالی بیٹھے. وہ کرندے گال ابو طالب تک. ابو طالب بندہ بھیجے ہوں کہ اللہ دا بندہ 3 گھنٹے تھی گئے بیٹھے ہیں. کوئی روٹی شوٹی ہوں کہ بالکل ہر شے ہے, لیکن جیندے کیتے دسترخوان لگائے گئے حالے وہ تو دسترخوان تے آیا ہی نہیں. سبحان اللہ تھوڑی لیکن میں گزارا کر گئے انشاءاللہ. وہ تو حالے ہی کونا. اچھا انہاں کہ ہاں ابو طالب ہے کہ یار ابو طالب تو پتہ کون نہیں, میں سردار ہاں یار تو میں کو تو دیکھ. خیر پتہ کتنے کون نہ جو اللہ دے نبی ایک بندہ بھجدا گئے. میں سونا آپ سے سمجھ میں چاچا روٹی کھا چھوڑی نے. وہ کہ یار کھا کتنا چھوڑی صاحب کو دکھائی بھی کہیں نہیں حالے تک اساں تو میں بھوکے بیٹھے ہیں. آپ فرمائے اچھا وہ کہ آ آؤ تو آؤ تو چچا سے رہنے پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگو وہ بندہ پیچھو آپ دسترخوان تے بیٹھے وہ میں ڈٹھے رہے. وہ کہ دے گا دے منہ کھول لو. ساری دنیا جہان دا سارا فروٹ سارا کھانا دسترخوان دے اگو آ گئے. ہن سارے کھاندے گئے لگے گئے. ابو طالب گال محسوس کر گئے بھی اکرام نہ کرے. اگر اکرام کرنے تو ساری بے اکرامی نہ کرے. جلے ونجن لگے رہ بھی بڑا سمجھدار ہے. وہ ابو طالب کو پکڑے ایک ہاتھ نہ اللہ دے نبی کو پکڑے ایک حجرے چ گھن گئے. وہ حجرے چ مان کے ایک پرانی کتاب کٹ گئے حضرت. وہ پرانی کتاب وہ کتاب میں رکھی. وہ کتاب میں کھولے ابو طالب کو اسینا پہ کتاب پڑھ کے وہ کتاب دے حضرت لکھا بھی آئی سب تو ذی شان ہو سی
سب تو ذیشان ہو سی شان دی شان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شان دی شان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی سبحان اللہ اے عبید اللہ پہلے صفحے تے لکھا بھی آئی ہونوں دے بعدوں بیا صفحے میں اترے سبحان اللہ بن دی نہیں بن دی ہر صفحے تے سبحان اللہ ہے کہ نہیں دوجائی میں صفحہ پہلا صفحہ کھولے تو انہوں صفحے تے لکھا بھی آئی پچھلی کتابیں اندر اس دی مشہوریاں ہیں پچھلی کتابیں اندر اس دی مشہوریاں ہیں ساریاں نشانیاں دے وچ پوریاں ہیں ساریاں نشانیاں دے وچ پوریاں ہیں خوش قسمت ہو اس دا جو کلمہ پڑھ سی اس دا جو کلمہ پڑھ سی صاحب ایمان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی مولانا جاد الحق صاحب وہ ریب و تریجہ ورکائی میں اترے سبحان اللہ بہم کھاٹے تریجہ ورکائی میں اترے تریجہ ورکے تھے لکھا بھی آئی پتے کھجورا والے اس دا بھی چھوڑا حسن پتے کھجورا والے اس دا بھی چھوڑا حسن سورج تے چند ستارے اس دا کھلونا حسن سورج تے چند ستارے اس دا کھلونا حسن عرش مولا اتے عرش مولا اتے رب دا مہمان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی سب تو ذیشان ہو سی شان دی شان ہو سی طالب لال سونا سی جگ دا سلطان ہو سی اندے بعد چوتھا ورقہ کھلے دے ہون کتاب تے سمجھ گئے حضرت چوتھے ورقے دے لکھا بھی آئی تتیاں ہوا کولو اس نو لوکا کے رکھی تتیاں ہوا کولو اس نو لوکا کے رکھی ساریاں یہودیاں کولو اس نو چھپا کے رکھیں ساریاں یہودیاں کولوں اس نو چھپا کے رکھیں سارے زمانے اتے تیرا احسان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سی جگ دا سلطان ہو سی مولانا عبید اللہ بھائی انہاں پنجواں ورقہ کھولے ہیں اچھا ایک کتاب بہت بڑی ساری ہے انشاءاللہ کہیں بے والے پڑھ دو پنجواں ورقہ کھولے تو لکھا بھی ہے اس دے حبدار حسن یاران دے یار حسن کیا بات ہے اس دے حبدار حسن یاران دے یار حسن صدیق اور عمر عثمان حیدر کرار حسن صدیق اور
اس دے حبدار حسین یاراں دے یار حسین صدیق اور عمر عثمان حیدر کرار حسین صدیق اور عمر عثمان حیدر کرار حسین جنہاں دی تعریفاں وچ جنہاں دی تعریفاں وچ رب دا قرآن ہو سے طالب لال سونا جگ دا سلطان ہو سے جگ دا سلطان ہو سے جگ دا سلطان ہو سے سبحان اللہ. بس انشاءاللہ میں منقبت دے قریب تھی گیا. میری چھولی صرف 3 شعر انشاءاللہ پڑھ کے اجازت چاہوں. بڑا پیارا کلام ہے, پرانے زمانے پڑھتا ہوں, آج میرا دل آدھے میں اتنا پڑھ چھوڑا. اور انشاءاللہ کلام ایسا ہے کہ بس سارے کسر کٹ دے سی. ہائی سے یقین کرو ساری. ہاں میں چوتھا گیر لینا پیا میں ایک جہاں تے کلام پڑھے اخیر میں کو نیندر آ گئی ہے. وہ نات پڑھتے پڑھتے اکھی بند نہیں کریں دے, اگو ہی کو بندہ بچہ بیٹھا ہے. میں کہ تھوڑا کو بہت مزہ آندا پہ وہ کہ نہیں امیر صاحب تو سارے رومال تے چڑھے بیٹھے ہوئے تو سارے اسا ریمنڈ گئے. ریمنڈ تو گئے سنو اجتماع تے ویندے باہروں سارے لوگ ریڑیاں لا کے کھڑوتے ہوندے. سامنے ایک بندہ کھڑے بڑا عبید اللہ علی کر بڑا معزز آدمی ہے. اساں تو گئے ہیں مثلا کہ یار امیر صاحب, انہوں نے کہا جی یہ ہم نے کہا امرود کیسے لگائے ہوئے ہیں؟ اس نے کہا میں نے گھر سے تنگ آ کے لگائے ہوئے ہیں. اسا کہ یار آپ امرود دے کیسے رہے ہو؟ وہ کہ شاپر میں ڈال کے دے رہے ہیں. اچھا میں تو کہا کہ میں کہ یہ جو آم کس طرح لگائے ہوئے ہیں؟ وہ کہ ہی بے دوتے رکھ کے لگائے ہوئے ہیں. گال تو ٹھیک ہے نا. اچھا سارا میرا سنگ چکڑا ہوا کہ یہ آم لنگڑا ہے. وہاں کہ بھائی جن لنگڑا ہے تو ریڈی دوتے پہ ہے کہ اچھا وہاں کہ امرود چیک کرا. وہ امرود چیک کیتے ہیں, وہ کھولے بھی جو کیڑا نکلے. وہاں کہ یہ ہم نہیں لیتا. تو کیوں؟ اس میں کیڑا ہے. وہاں کہ امرود رکھو, یہ مقدر کا بات ہے. ابھی ایک بندے کے اس میں سے موٹر سائیکل نکلے. اچھا میں گل سنائی اپنے دیہات علاقہ یوتا میں یہ تو سائیکل والا واقعہ سنایا. وہ لوگ بڑے ہنسے تھے, بڑے کھلے تھے. بہرحال میں کو بلا انہوں رمضان ہی سدوایا روزاں دے 26 روزے کو میں گیا. میں گڈی مسجد پروں اپنی کھڑی ہے تو میں شیشہ کھول کے تلے لتاں 2 چھوٹے چھوٹے بچے ودے ہیں. وہ آدھے اوے شریفہ, وہ کیا اوے امرود والا ہے ودی ہوئے کہ کون ہے ودے بھی آدھے اوے سائیکل والا, وہ آدھے سائیکل والا ہے ودے. میں انہوں نے کہا کہ تُسا میں لالا شاید نہ لکھا کرو, تُسا نال امرود والا لکھ دیتا کرو. بہرحال اللہ تعالیٰ کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. سارے ایک دوست ہے نا ریمنڈ بہاری دینا کھڑے جھاڑو بتا کھڑے دیا سے. وہ نال بندہ ٹپے ہوں کہ صحیح بہاری دے. وہاں کہ میں ڈیتا ہوں نا سدھا وہاں کہ ڈیرے ویسے بہاری مارا کتا ویسے ڈیرے ویسے. وہاں کہ یار ڈیرے نے تجھ میں کر ادھی بہاری کٹ گئی تو ولا صاحب کو مار صاحب کو فیصلہ آباد لہا دی بیٹھے. بہرحال اللہ تعالیٰ بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں جرا کلام پڑھتا میں وہ الحمدللہ میں کو بھول گئے, لیکن مطلب ہوں میں کو یاد آ گئے. ہوں سنو شاعر کیا دے. شاعر آدھے رتبہ بلند و برتر, رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. بیٹھے ہیں نا. رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. حسن و حسین زہرا, حسن و حسین زہرا پیارے علی ولی کا. رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. عبید اللہ بھائی شعر سنیے گا, ردھم دیکھیے گا. شعر کہتا ہے ہاتھ ہے تر کا صدیق کے ہاتھ میں تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پہ. ہاتھ ہے تر کا صدیق کے ہاتھ میں تھا یقین اس کو صدیق کی ذات پہ. جس کو تاج امامت نبی نے دیا خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ. جس کو تاج امامت نبی نے دیا خوش علی کیوں نہ ہو اس کی ہر بات پہ. ہے خلافت بلا فصل صدیق کی, ہے خلافت بلا فصل صدیق کی. اہل حیدر نے خود جس کے تصدیق کی. اب ہاتھ اٹھا کے کہیں رتبہ بلند و برتر صدیق عمر غنی کا. حسن و حسین زہرا
توجہ کرنا، میں بڑا پیارا رشتہ بتانے چلا ہوں۔ بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ داماد علی کے علی ہیں سسر۔ علامہ علی شیر حیدری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے رشتہ ہم نے نہیں کیا تھا، رشتہ ہم نے نہیں کیا تھا، جس نے کیا اسی پہ اعتراض کرو۔ کیا لکھتا ہے شعر؟ بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ داماد علی کے علی ہیں سسر۔ بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، زارا کی بھی تھی وہ لخت جگر۔ بیٹی حیدر کی فاروق اعظم کے گھر، وہ داماد علی کے علی ہیں سسر۔ بہن حسنین کی زوجہ فاروق کی، زارا کی بھی تھی وہ لخت جگر۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وحی۔ نعرہ تکبیر! داماد علی، داماد علی، فاروق اعظم، فاروق اعظم، داماد علی، داماد علی، مراد نبی، داماد علی، مراد نبی، داماد علی۔ وہ عمر جس کو رب سے ہے مانگا نبی، بولے فرش پہ عرش سے اترے وحی۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا، بیٹی حیدر کی ہو خرچہ عثمان کا، شادی حیدر کی ہو خرچہ عثمان کا، دیکھے لی سے پیار ابن عفان کا۔ شادی حیدر کی ہو خرچہ عثمان کا، دیکھے لی سے پیار ابن عفان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے ذیشان کا، جس سے رب کے فرشتے ہیں کرتے حیا، بے حیا کر حیا ایسے ذیشان کا۔ یہ داماد نبی ہم زلف علی، ہے سخاوت کا پیکر عثمان غنی، رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا۔ عقیدہ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ جو کہتے ہیں ہاتھ اٹھائے گا میرے ساتھ۔ ہم تو حیدر کو شیر خدا کہتے ہیں، فاتح خیبر علی مرتضیٰ کہتے ہیں۔ ہے حقیقت میں توہین رب پاک کی، جو علی کو بھی مشکل کشا کہتے ہیں۔ وہ بہادر علی سب کا ایمان ہے، صرف مشکل کشا رب رحمان ہے۔ رتبہ بلند برتر صدیق عمر غنی کا۔ اکرام بھائی نے ایک فرمائش کی ہے لوری حلیمہ کی، ہو جائے دو شعر اس کے پڑھ دوں۔ اماں حلیمہ چھاتے سوتی فیادن چاند علاپ ہے۔ اماں حلیمہ کو کہتے اماں کہ ہاں اماں آج کل تو میں کو نہیں دیتی، وہ کہتے کو کیوں دیکھا؟ وہ کہتے بڑا گالی کریں دیا میں نال تے جلے میں شباب جانا۔ اماں کہ ٹھیک ہے کریں دیا لیکن ہوں میرے اپنے ویڑے جی کیسا چاند آ گئے۔ سبحان اللہ ڈھلی آئی۔ وہ چاہنا کہ اماں میں عرشان دا چاہنا میں کو دیکھ کے دنیا دے چمک دیئے، میں کو دیکھ کے لوگ روزے رکھوں کہ بھلے رکھ دے ہو میں، لیکن جیرا چاند میرے ویڑے جے نا میں تینجے 1000 چاندوں دی جوتی تے قربان کر دے وہاں۔ خیر چاند تے اماں حلیمہ دے یہاں آپا دی بیس مباست ہے تے اماں حلیمہ چاند کو آدھی ہے چنا چند میرے دی ریس نہ کر، اوقات چرے تا بہتر ہے۔ چنا چن میلے دی ریس نہ کر، اوقات چ رہے تا بہتر ہے۔ تو رات دا چن ہے من میری، بس رات چ رہے تا بہتر ہے۔ چنا چن میلے دی ریس نہ کر، اوقات چ رہے تا بہتر ہے۔ اماں ہوں چاند کو آدھی پئی ہے کہ تو بس زیادہ سیانا نہ بنا اپنے اوقات چ رہے، لیکن بھئی گال دساں چاند دے اماں دسا۔ اماں چاند کو آدھی ایک مشورہ، میرے چاند دے نغمے گایا کر، میرے چاند دی بات
جڑی میں سمجھائی بات تینوں اس بات چ رہے تا بہتر ہے چنا چن میرے دے ریس نہ کر اوقات چ رہے تا بہتر ہے چانا دے اما ایک دفعہ لکھا جا بس ایک دفعہ اما دے نہیں نہ لکھیں دی اگر لکھے سا تو ولا ولاک سے اما دے اما ایک دفعہ میں کو لکھا اما دے اچھا ہوں دے کچھ عذاب ہیں چانا دے کیرے عذاب ہیں اما دے بہت لمبے چھوڑے عذاب ہیں بتے کو میں ایک مختصر ایک مشورہ دینی ہے تو میرے کو لکھ شیخ کی دیوان ہوں کیری شیخ ہن کے گئی ہے جنہ والوں تھوڑا امتحان ہے اما حلیمہ چان کو آدھی ہے میں تو منگ کے لے جا نین میرے پھر ویکھ تو دے مکھڑے نو میں تو منگ کے لے جا نین میرے پھر ویکھ تو دے مکھڑے نو مولانا اسار بھائی یہ شعر سنے چاند آکھن اما حلیمہ چاند کو آدھی ہے پھر آپ کرے سے منت میری پھر آپ کرے سے منت میری ملاقات چرے تا بہتر ہے پھر آپ کرے سے منت میری ملاقات چرے تا بہتر ہے چنا چن میرے دے ریس نہ کر اوقات چرے تا بہتر ہے اسار بے کی ایک فرمائش ہے اور میں کو نظم نہ آدھا ہی کو شعر ہے اگر عطا ہوئے تو میں پڑھ دے بس انہیں بات ختم کریں دے پہ انشاءاللہ پریشان نہ تھی وہ آخر تے دعا تھی اسی دعا گھن کے ونجے وہ بڑی پیاری جماعت ہے وہ جرہ میں شعر تک سنائے ان دے بدلہ تھا پیسے اچھا میں سنا دیتا ہوں خیر میں سنا دیتا ہوں بھائی نہیں کھائے وہ میں آخر میں سنا دوں گا جب جاؤں گا اس وقت سنا دوں گا ویسے میں نے پورے پاکستان میں کہیں سٹیج پہ نہیں اس کو کہا لیکن آج آپ کے لیے بس سب کچھ قربان ہے اسار بھائی اللہ تو سلامت رکھے اللہ تو جزائے خیر ایک آدمی ودے لاہور سارے ڈیرے دائی اٹھو ٹیکسی چلن دائی ودیک پٹھان انگریز ایک ٹیکسی بہ گئے بہر ملک دائی ہوں جی میں تھوڑے میں بولتے گئے نا انہوں گریڈ اسٹیشن ہے وہاں کہ حضرت یہ کیا ہے واٹ از دس وہاں کہ دس از گریڈ اسٹیشن وہاں کہ اوہ یس یس یہ کتنے عرصے میں بنائے وہاں کہ تقریباً 6 سال لگ گئے نہیں دوتی وہاں کہ یار بڑے بے وقوف لوگ ہیں پاکستانی تھوڑے کو اتنا ٹائم ہوتے 6 سال این دے تو لا دیتے نہیں وہاں کہ جی ہاں وہاں کہ سارے پاسے ہو گیا اسا 2 مہینے جی کو بنا لے وہاں کہ اچھا ٹھیک ہے تھوڑا گوتے گئے تو سامنے میں یہ بادشاہی مسجد آ گئی ہے شاہی قلعہ آ گیا وہاں کہ یہ واٹ از دس وہاں کہ شاہی قلعہ وہاں کہ یہ کتنے عرصے بنے تو وہاں کہ دے 5-6 سال لگ گئے وہاں یار تو سب پاکستانی کو ٹائم دی قدر کو نہیں وہاں کہ کیوں وہاں کہ سارے علاقے جو ہوئے اسے کو 3 مہینے بنا لے وہاں ٹیکسی ڈرائیور آ کے وہاں کہ برباد کی تھی آندے یارے تھوڑا گوتے گئے کو مینار پاکستان آ گئے وہاں کہ ایک ہے وہاں کہ کہہ رہا وہاں کہ اے کہ ہونے تے کچھ چاون آندا پہ اوے لے کونے یہ پچھو کھڑا کیتے نے کہ باؤں کے گال مکائی تھی ایک واسا یہ ہونے بڑھے وہاں کہ جلے میں تے کو چاون گیا ہوں ٹائم کون ہے کہ لیا تھا میں کو پتہ کونی تو کئی ایسے قسم دلوں سارے ایک سنگی سا نال گڈی تے بیٹھا ہی اوپر چھوٹا پوچھتا رہے بندہ پوچھتا رہے کتنا ویسے جیلے استاد مینار پاکستان ہے وہاں کے قائد اعظم والے بٹھے کو لہا رہے تھے قائد اعظم والے بٹھے کو حضرت اتنا ہے کہ یہ بیرون دی جماعت ہے یہ سارے پاسے وہ تو شدہ سرچ کرنے انگریزاں دا مائنڈ ہی سرچ کرنے ہر ایک شاید ہے وہ جلیبی بن دی پئی وہ شدہ ہی میں دیتا رہے پہلے تو وہ چکر آ گئے نا وہ چکر آ گئے وہ دے بعد جلیبی نکلی وہاں کہ یار کس ہے وہاں کہ جلیبی ہے وہاں کہ یار اندہ جوڑ کونی اندہ ڈھکنا کونی اندھی کنوں واشل ماشل کونی اندھے شیرہ کیویں آویں دے وہاں کہ یہ ساری اپنی یہ ساری ٹیکنالوجی ہے وہاں کہ اچھا ٹھیک ہے پیک کر وہاں کو کلو پیک کروائے وہ شدہ اپنے ملک ہی لگا گئے اتنے گڈے انگریز کو فون کی کتنا پہ وہاں کے لیبارٹری پہ کتنا پہ وہاں کے ایک شہر سرچ کرنی ہے وہاں کے زندگی گزاری سے کھینا دنیا دی کیری شہر جن سرچ نہیں سکی تھی وہاں کے بھئی یہ ایک شہر ہے بھئی بچی ودی ہے وہ چاہ کے کھینے کے ڈبا کھولے اندھے سے جلیبی کھڑی تھی وہاں کہتے نہ جلیبی ایدہ پاکستان نہ رکھے اے میں پاکستان جو کھینے ہیں تو ایک اندھے سرچ کر اندھا کوئی ڈھکنا کو نہیں ایک کتنی ویلڈ نہیں تھی ہوئی اندھا کتنی سراخ کو نہیں اندھے بھی شیرہ سارا کیا پہ کی میں گئے تو وہ پتہ کر رہے
وہاں کہ تو کتوں کھینے وہاں کہ میں ڈیرہ اسمیل خان جو کھینے ہیں وہاں کہ انتے میں نال اندر وہاں پرانے انگریز آکھے وہ باں جو پکڑ کے اندر کھین گئے اتنے ایک بڑا صندوق پی آئی اتنے ایک تالا لگا پہ وہ کھولیس صندوق کو کھولیس اندر وچ ایک سموسا کٹے وہ کہا کہ میں کو 5 سال تھی گئے میں اندر سارچ کرندا پیا اندر آلو کی میں بڑے میں والدہ پتہ نہیں رہے اندر آلو کی میں کو نہیں پتہ آج تک لگا 5 سال میں سارچ کرندا کھڑا میں پاگل تھی گیا اندر سمجھ نہیں آتی وہ کہ یار پاکستانی لوگ ان یہ آپ شیعہ پڑھیں دن انہیں وہ آپ کو بتاؤں لے انہیں دیکھو ساری لیبارٹری پھرل فیل تھی میں دیئے اللہ پاک تو محبتاں کو سلامت رکھے میرے دل دے میں تو سناؤں بیٹھا تو کھلو رہا دے سارے زندگی بالکل ایسے اللہ تو بہت جزائے خیر عطا فرمائے بندہ گئے ڈاکٹر تو گئے وہ ڈاکٹر کے تو دان کرنا پوسی وہاں کے کٹ گنو وہاں کے آن کر وہاں کی تے وہ گیا تھوڑا بیا کر وہاں تھوڑا بیا آن کی تے جتنا کھول رہے ہیں وہاں کے یار تھوڑا بیا آن کر وہاں کے ڈاکٹر صاحب تو سن ویچ بے کے کٹ دے وے تو سا ایک ویچ بے کے کٹ دے وے یا بس بہرحال اللہ پاک تو کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے میرے ایک دل دے کہ میں تو ایک نظم دے دو اشعار نظم سنا ہاں انشاءاللہ وہ پڑھ گنو ٹھیک ہے پہلے عمر علی پڑھ گنی ہے پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دیا عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیا پتر حلالی ماں دے جانا فدا کر دیا عمر دا چنگیاں نسلاں والے حیا کر دیا کمیاں پدساوین اپنی اوقاتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا عمر امیر روشن ضمیر عمر امیر روشن ضمیر عمر تے لوگو پیر علی داوی پیرے علی داوی پیرے علی داوی پیرے ایک صحابی ہے شرابیل بن حسنہ یہ کاتب وحی تھے یہ صحابی اور یہ پکڑے گئے ان کو ہرکل روم کے بادشاہ نے پکڑا ابو عبیدہ نے خط لکھا حضرت عمر کو حضرت صحابی پکڑے گئے اور پکڑا بھی چوٹی کا صحابی گئے حضرت عمر نے 2 خط بھیجے ایک خط میں لکھا ہوا تھا کہ ابو عبیدہ کوئی فوج نہ بھیجنا کوئی لشکر نہ بھیجنا کسی ساتھی کو مت بھیجنا بس یہ دوسرا جو خط بھیج رہا ہوں یہ ہرکل تک پہنچا دے یہ خط ہرکل تک امام واقدی نے لکھا ہے فتوح شام کے اندر وہ خط کا ٹکڑا واقدی کے پاس پہنچا ہرکل کے پاس پہنچا ہرکل نے اس خط کو کھولا اس خط پہ لکھا ہوا تھا اے رومی کتے میں نے سنا ہے میرے شیر جیسے صحابی کو تو نے پکڑا میرا خط ملتے ہی میرا صحابی چھوڑ دینا ورنہ عمر اپنے اللہ کی ساری طاقت لے کے تجھ پہ چڑھ جائے گا امام واقدی کہتے ہیں ہاتھ کانپتے تھے اس کافر کے ایسے ایسے ہاتھ کانپتے اس نے ابو عبیدہ کو چھوڑا شرابیل کو تحفے تحائف دیے وہاں سے پوری جماعت استقبال کے ساتھ مدینے پہنچی اور یہاں شاعر کہتے ہیں عمر دے نادا ناوا کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سنجان دے خلقت ساری ہے عمر دے نادا ناوا کفر تے بھاری ہے عمر نو جان سنجان دے خلقت ساری عمر نو نہیں پہچانے کالے کھنڈراتا عمر ہے عمر دیا باتا عمر ہے عمر دیا کیا باتا میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو درجے میں ابو بکر صدیق بڑے تھے نا لیکن پھر فرمایا میرے بعد نبی ہوتا تو عمر علماء عجیب قسم کی بات بتاتے ہیں کہ مزاج نبوت جیسے عمر میں تھا ایسے کسی صحابی میں نہیں تھا آپ گئے نا حضرت ایک ساتھی اسلم بن ربیع کہتے ہیں ہم دونوں گشت کر رہے تھے دیکھا سامنے خیمہ لگا ہوئے بچے اندر سے رو رہے تھے یعنی کہ جتنا نرم دل اس کا تھا اور کہتے ہیں جب بچے رو رہے تھے آپ چل پڑے وہاں بوڑھی اماں سے پوچھا اماں یہ بچے کیوں رو رہے ہیں انہوں نے کہا جام یہ کام کر تجھے کیوں پتہ ہے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کیوں پتہ ہم نے پوسٹر لگائے ہوئے ہیں آج اس زمانے یمن کے رہنے والی ایک دیہات کی عورت جانتی تھی کہ اپنے عیب کو چھپانا ہے اپنی حاجت کو چھپانا ہے حضرت عمر نے فرمایا بتانا اماں کہنے لگے کیوں تنگ کرتے تو ہے کون اس نے کہا اماں بتانا تیرا بیٹا ہوں بس یوں سمجھ انہیں کہا یہ بھوک سے رو رہے ہیں انہیں کہا یہ کھانا تو بن رہا ہے نا اس نے کہا کھانا نہیں بن رہا
3 دن سے اس میں پتھر ہیں جو پانی میں ابل رہے ہیں، بس انہیں کو سلا رہے ہوں۔ کہنے لگی ہے کہاں کی؟ کہ فلاں علاقے کی ہوں نا۔ کہ پھر یہاں کیا کرنے آئی ہے؟ کہتی عمر سے ملنے آئی ہوں۔ کہنے لگی کیوں؟ کہ عمر کی خلافت ہے، 25 دینار کا قرضہ مجھ پہ چڑھ گیا ہے اور بچے کئی دن سے بھوکے ہیں، یہ کیسی بات ہے؟ حضرت عمر فرمانے لگے اماں وہ عمر بڑا مصروف ہے نا، بڑے بڑے لوگوں سے ملتا۔ اس نے کہا بھلے استعفیٰ دے دے پھر۔ کہتے ہیں جمہوریت کو یہ عورت بھی جانتی تھی، دیہات کے رہنے والی، نہیں چلا سکتا، پھر حکومت کو چھوڑ دے۔ خدا کی قسم آج منہ کے اندر سے لقمے نکالنے کے پلاننگ اسمبلی ہاؤس کے اندر ہوتے ہیں۔ ہماری عورتوں کو کیسے ننگا کرنا ہے یہ وہاں کے باہر بیٹھے ہوئے کافر یہ طے کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہتے ہیں اسلم ربیع کہتے ہیں حضرت عمر بھاگا تیزی سے واپس اور بیت المال سے کھجوریں چربیں اٹھائی، پتہ نہیں کیا کچھ اٹھایا۔ اب راوی کہتا ہے کہ حضرت عمر نے خود پھونک مارتے تھے چولہے میں، داڑھی سے دھواں نکلتا تھا، کھانا بنایا، اس اماں کو کھلایا، جیب سے 25 دینار نکالے، فرمایا اماں یہ لے۔ کہنے لگی تو یہ سب کر رہا ہے؟ کہنے لگی ہاں۔ کہنے لگی مانگ کیا مانگتا ہے؟ کہنے لگی اماں میں تجھ سے ایک بات کروں، کہ بتا۔ کہ اماں عمر کو معاف کر دے۔ اماں کہنے لگی تو عمر کو کیوں سفارش کر؟ اماں میں کہہ رہا ہوں نا عمر کو معاف۔ کہا اچھا چل تو کہتے تو معاف کرتا ہوں۔ حضرت عمر نے جیب سے کاغذ نکالا، فرمایا عمر اماں معاف بھی کر اور یہاں لکھ کے دے کہ میں نے عمر کو معاف کیا ہے۔ عورت کہنے لگی لکھنے کی؟ کہتے ہیں اماں لکھنا۔ ماں لکھنے لگی، دستخط کرنے لگی۔ اوپر سے حضرت علی عبد الرحمن ابن عوف ہے۔ حضرت علی فرمانے لگے اماں، حضرت عمر سے کہنے لگے امیر المومنین آپ یہاں کھڑے ہو، فلاں ملک کا وفد مدینے میں آ گیا ہے۔ اس عورت کے ہاتھ سے کاغذ گرا۔ کہنے لگی تو امیر المومنین ہے؟ فرمانے لگی اس بات کو چھوڑ، اپنی بات پہ قائم رہے۔ یہاں انگوٹھا لگا اور پھر حضرت علی سے فرمایا علی تو آ گواہ بن اور گواہ کے دستخط کر۔ پھر فرمایا علی میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا، یہ کاغذ کا ٹکڑا میرے سینے پہ رکھ دینا، مجھ سے میرا نبی پوچھے گا عمر امت کو کس حال میں چھوڑ کے آیا، میں تیرے نبی سے کہوں گا اے اللہ یمن کے فلاں قبیلے کی رہنے والی ایک بڑھیا عورت جس پہ 25 دینار کا قرضہ چڑھا، عمر اسے بھی خوش کر کے واپس آیا ہے۔ یہاں غیروں کو خوش کیا جاتا تھا، آج ہم اپنی بوڑھی ماں باپ کو خوش نہیں کر سکتے یار۔ یہاں غیروں کو خوش کیا جاتا تھا، آج اپنی بہن مانگنے ہے دھکے دے کے بھائی نکال دیتا ہے یار۔ اگر بھائی پہ حال آ گیا ہے، تیرے پاس ہے تو جا کے بھائی کو دے دے نا، جس رب نے خزانوں سے دیا اسی خزانوں سے تجھے دے گا۔ میرے نبی نے یہ امت کو سبق سکھایا ہے اور یہ صحابہ یہ زندگی لے کے پوری دنیا کے اندر پھرے تھے۔ اور یہ زمان جب حضرت عمر کا وصال ہوا، مولانا حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں عمر خود نہیں بولتا، عمر کی زبان پہ ایک فرشتہ بولتا ہے۔ جب یہ دفن کیے گئے دنیا سے چلے گئے، حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں آج علم کے 10 حصے زمین میں دفن ہو گئے ہیں، زمین کے 10 حصے۔ تو یہاں اسی لیے شاعر کہتا ہے کہ ابن خطاب بولن لئی لب کھول دہے، بن میں دے قرآن عمر جو بول دہے۔ ابن خطاب بولن لئی لب کھول دہے، بن میں دے قرآن عمر جو بول دہے۔ کھول بخاری مسلم ترمذی مشکاتا، ہاتھ اٹھانا پڑے گا۔ عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا، عمر عمر ہے عمر عمر دیا کیا باتا۔ بس آخر میں نسد وقت بڑے چمگادہ ڈل ترتیب تھے انہیں ڈی کو رات کو جاگ دیں دے ڈی کو سمنے ساری یہ ترتیب ہوندی ایک رکھو چولا تے بہرحال بھائی فرمائش کی تھی میں ایک پرانا کلام ہے میں پڑھتا پیا۔ پیاری جماعت سپاہ صحابہ، پیاری جماعت سپاہ صحابہ، ساتھ میں ہاتھ نبھائے چلو، بزدل ہیں اصحاب کے دشمن ہر میدان میں ہرائے چلو، بزدل ہیں اصحاب کے دشمن ہر میدان میں ہرائے چلو۔ اس تنظیم کی بنیادوں میں خون شہیدوں نے دے چھوڑا، اس تنظیم کی بنیادوں میں خون شہیدوں نے دے چھوڑا، حق پہ جانے دے دی سب نے باطل کا ہے منہ توڑا، حق پہ جانے دے دی سب نے باطل کا ہے منہ توڑا۔ مشن جنگ شہید کا تم جنگ شہید کے مشن کو تم اپنائے چلو، بزدل ہیں اصحاب کے دشمن ہر میدان میں ہرائے چلو، ہر میدان میں
ہرائے چلو سبحان اللہ۔ ایسے فرما رہے ہیں ایک شعر، میں انہیں محبت شعر پڑھتا بھی ہیں۔ ایک صحابی عبداللہ بن حذیفہ، اسے کافروں نے پکڑ لیا تو کہتے ہیں 3 دن وہ لڑکی بھیجی، 3 دن وہ لڑکی ناچتی رہی جیسے بھی تھی، سور کا گوشت تھا، شراب بھی پڑی ہوئی تھی، 3 دن اس صحابی نے گھٹنوں کے اوپر سے سر نہیں اٹھایا، ایمان پہ بن گئی تھی نا۔ تو اس 3 دن کے بعد وہ لڑکی کہتی ہے عبداللہ، کہتے تو نہ مرد ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ کہا تیری آنکھیں سلامت ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا میری طرف کیوں نہیں دیکھتا تو؟ فارس کے بڑے بڑے شہزادے مجھے دیکھنے کے لیے ترستے ہیں۔ تو وہ صحابی اس عورت کو جواب دے کے کہتا ہے اکھیں سامنے صورت سونے دی، اکھیں سامنے صورت، اکھیں سامنے صورت سونے دی، کوئی غیر تک آیا نہیں جانا، اکھیں کوئی غیر تک آیا نہیں جانا، سونے با جس دل دے تخت تے کوئی اور بٹھایا نہیں جانا۔ معراج پڑھ رہا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ہیں، حذیفہ بھائی اور اللہ بھی ساتھ ہیں۔ تو میرے نبی نے اللہ سے پوچھا یا اللہ آپ کو جو موسیٰ علیہ السلام ملنے آتے تھے آپ اس سے بھی ایسے ملتے تھے جیسے میرے ساتھ ملتے ہو، یا اس کا بھی یہی معراج ہوتی تھی؟ تو اللہ جل شانہ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے اور فرماتے ہیں تو حبیب تے اوہی کلیم میرا، او آدھا سی تینوں سدیا ہے، او کلیم تے تو ہی حبیب میرا، او آدھا سی تینوں سدیا ہے، جڑا روپ لکائے اوندے تو یار لکایا نہیں جانا، جڑا روپ لکائے اوندے تو یار لکایا نہیں جانا۔ عطاء المنعم ایک بزرگ ہیں ہمارے یہاں کے، تو وہ کہتے ہیں میں مطاف میں بیٹھا تھا اور میرے پاس ایک پٹھان آیا، لگتا تھا ایسا تھا جیسے پٹھان رویا ہو، اس کی آنکھوں میں نمی بتاتی تھی۔ تو جب میرے پاس آیا قریب تو میں نے اس کا ہاتھ پکڑا، میں نے کہا خان صاحب کیا ہوا؟ کہنے لگا چھوڑ ماڑا بس۔ میں نے یار ہوا کیا ہے؟ کہنے لگا بس چھوڑ یار۔ میں نے کہا بات تو بتا۔ کہنے لگا ابھی میں اللہ کو گریبان سے پکڑ کے آیا ہوں۔ اللہ کو کہاں سے پکڑا؟ اس نے غلاف پکڑا نا، بات پوری سننا۔ اس نے کہا میں نے اللہ کو گریبان سے پکڑا ہے۔ اس نے کہا کیا کہا؟ اس نے کہا ہم نے اللہ سے کہا یا اللہ ہم بڑی دور سے آیا ہے تیرے دروازے پہ، ہم قرضہ لے کے آئے، میں چھوٹے چھوٹے بچے چھوڑ کے تیرے پاس آیا ہوں۔ تیرے بچے ہوتے نا تمہیں پتہ چلتا، اللہ سے کہتا ہے تیری بیوی بچے ہوتے نا پھر تمہیں پتہ چلتا بیوی بچوں کیسے چھوڑا جاتا ہے۔ ہم سب کو چھوڑ کے تیرے دروازے پہ آیا ہے اور تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہے، اور تو ہمارا مغفرت کر، اور اگر مغفرت نہیں کرتا ہم کل مدینے جائیں گے، وہاں جا کے تیرا یار سے تیرا شکایت کر دیں گے۔ شاہ جی کہتے ہیں میں اندر سے ہل گیا، میرے جسم کے بال کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا یہ بھی ڈھنگ ہے اللہ سے مانگنے کا، یہ بھی ایک طریقہ ہے نا، اللہ سے کہہ رہا ہے معاف کرتا ہے، ورنہ تیرے یار سے جاتا ہوں شکایت کرتا ہوں تیرے دروازے۔ کبھی کبھی اللہ کے سامنے مانگا کرو تو ننگے سر اتار کے ٹوپی اتار کے پگڑی، اور اللہ سے اتنا کہہ دیا کرو اے میرے رب، اوپر سے واضح کی جی بتا کہ اللہ یہ پگڑی کسی کے قدموں میں رکھ دوں، بڑے سے بڑا گناہ معاف کر دیتے، میں تیرے لیے میرے گناہ تیرے مقابلے میں ماچس کی ڈبی سے بھی چھوٹے ہیں، تو معاف کر دے۔ پھر بنی اسرائیل کے لوگوں کو تو نے معاف کیا، ہمیں نہیں کرے گا۔ میرا جی چاہتا ہے میں ایک واقعہ ہر جگہ پہ سناتا ہوں یہ، اور مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں اور پہلی دفعہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا نا وہ بدماش، ایک مشورہ ہوا نکالو، بستی سے نکال دیا۔ 1 دن 2 دن ہفتہ 10 دن کچھ مہینے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہ وحی ہوئی، موسیٰ ایک جنگل میں میرا یار مرا پڑا ہے، جہاں جنازہ پڑھا دے، بنی اسرائیل میں اعلان کر جو جنازہ پڑھے گا سب کی مغفرت کر دوں گا۔ نبی کی زبان پہ رب بولتا ہے، نبی کی وعدہ یہ اللہ کا وعدہ ہوتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا، بنی اسرائیل موسیٰ سے بھی پہلے پہنچے، سارے لوگ بھاگے وہاں جنگل کے اندر، رش لگ گیا، کیلے کے پتے یوں چہرے پہ پڑے تھے۔ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کے وہ پتے ہٹائے، دیکھا تو وہیں ظالم تھا۔ لوگوں نے اس کو دیکھا، پھر لوگوں نے موسیٰ کو دیکھا، موسیٰ نے اوپر دیکھا۔ اللہ میاں سمجھ نہیں آتی یہ بندہ، آپ حضور کی امت ہو، یہ بنی اسرائیل کی بات بتا رہا ہوں، یہ کیا معاملہ ہے؟ تو کہتے ہیں اوپر سے آواز ہے، اے موسیٰ، جب ہم اس کے گلے کا گھنگرو بج رہا تھا اور جب سانس کی ڈوری کھینچ رہے تھے اور جسم کے انگ سے ہم روح نکال رہے تھے، پتہ ہے موسیٰ یہ دائیں دیکھتا تھا، یہ بائیں دیکھتا تھا، یہ آگے پیچھے دیکھتا تھا، کسی بندے سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا تھا۔ موسیٰ اس کے پاس کوئی بندہ نہیں تھا یار، جب اس نے ہماری طرف یوں دیکھا نا
تو میری رحمت کو جوش آیا. تو موسیٰ میں کان لگا کے اس کی بات سننے لگ گیا. پتہ ہے مجھ سے کیا کہتا ہے؟ موسیٰ نے کہا نہیں، کہ مجھ سے کہتا ہے نہیں مانگتا تجھ سے تیری جنت، نہیں مانگتا تجھ سے تیری میرے جانے سے تیری جنت چھوٹی ہوتی ہے نا، مت بھیج جنت کے اندر، حقدار ہی نہیں ہوں جنت مانگنے کا. لیکن اللہ میاں جہنم کی آگ بھی میں نہیں سہ سکتا یار، میں مخلوق ہوں نا، آگ سہنے کی سکت ہی تو نے میرے اندر نہیں رکھی. اچھا میرے جنت جانے سے تیری جنت چھوٹی ہوتی ہے، مت بھیجنا. میرے جہنم میں جانے سے تیرے خزانے بڑے ہوتے ہیں، پھر جہنم بھیج دینا. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یہ مت کہلوایا کر وانتا ربی وانتا غفور الرحیم. موسیٰ فرماتے ہیں میری اندر سے چیخ نکلی، اوپر سے آواز آئی موسیٰ تو فتویٰ دے تیرا رب کیا کرتا. موسیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری اور فرماتے ہیں صدقتا یا ربی، اللہ واقعی تو سچ ہے، تو سچ کہتا ہے. تو میں آج آپ کی طرف سے وکیل بن کے اپنے رب کے دربار میں ایک آواز کر رکھنے چلا ہوں. شاعر کہتا ہے کہ توانے در تے کاسا رکھ چھڑیے، بھاویں بھر چھوڑو بھاویں بھن چھوڑو. توانے در تے کاسا رکھ چھڑیے، بھاویں بھر چھوڑو بھاویں بھن چھوڑو. اساں منگتے تواڈی چوکھٹ دے، ساتھوں در در جا آیا نہیں جانا. اساں منگتے تواڈی چوکھٹ دے، ساتھوں در در جا آیا نہیں جانا. سبحان اللہ. آخر میں بس حاج صاحب کی بات ایک دو سنا کے اجازت چاہوں گا. حاج صاحب کا اپنا انداز تھا، اگر ویڈیو وغیرہ بند کر دیں تو آپ کا وہ ہوگا. یہ لائٹ اس کی جلتی رہے کہ